बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको वेलकम करते हैं। आज 14 जून 2021 बरोज़ सोमवार 4 ज़िलक़अदा बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब के बदलते हालात पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल होने वाली हैं। बात होने वाली है आज के पैकेजेस की, बात होने वाली है वैक्सीन, बात होने वाली है इकामा वालों की फ़्लाइट्स की नई अपडेट्स आई हैं उस पर बात होगी, और इसके अलावा और बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मेंबर पर चढ़ने से रोकने वाले सिक्योरिटी एहलकार के लिए एजाज़। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया के सरबराह डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा में मेंबर पर चढ़ने से रोकने वाले सिक्योरिटी एहलकार मोहम्मद बिन अली ज़हरानी को एजाज़ से नवाजा। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल सुदैस ने मोहम्मद बिन अली ज़हरानी को तौसीफ़ी सनद पेश की और कहा कि मस्जिदुल हराम में अमन व अमान कायम करने और रखने और एहसास ज़िम्मेदारी पर सलाम शुक्र पेश करते हैं। एक बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। हज के पैकेजेस अनाउंस कर दिए गए। 3 हज पैकेज की मंजूरी, कम से कम फ़ीस 12,000 रियाल मुकर्रर। वज़ारत हज और उम्रा ने रवां साल हज मौसम के लिए सेहत ज़वाबित और SOPs को सामने रखते हुए 3 हज पैकेजेस की मंजूरी दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा कि कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए खसूसी एहतियाती तदाबीर पर अमल के बायस हज पैकेज की कीमतें बढ़ गई हैं। वजारत ने कहा कि इस साल हज के लिए 3 पैकेज मुतारफ़ कराए जा रहे हैं। पहला पैकेज गेस्ट स्पेशल टावर है। इस पैकेज के तहत आज़मीन को मिना टावर में रहाइश फराहम की जाएगी। SOPs की पाबंदी करते हुए खिदमात फराहम की जाएंगी। मक्का मुकरमा से मशायर मुक़द्दसा और वापसी शामिल होगी। इस पैकेज की फ़ीस 16,560 रियाल 50 हलाला है, जिसमें वैट शामिल नहीं है। वैट की रकम पेमेंट के वक़्त ली जाएगी। दूसरा पैकेज गेस्ट स्पेशल है। ये खैमा है जिसमें आज़मीन को जमरात के करीब खैमों में बिताया जाएगा। पैकेज में SOPs की पाबंदी के साथ तमाम खिदमात फराहम की जाएंगी। मक्का से मुशायर मुक़द्दसा लाने और ले जाने की फ़ीस भी शामिल है। इस पैकेज की टोटल कीमत 14,381 रियाल और 95 हलाला है। इसमें वैट अभी शामिल करना बाकी है। वज़ारत हज ने कहा कि तीसरा हज पैकेज गेस्ट अवामी खैमा है जिसमें SOPs के साथ खिदमात फराहम की जाएंगी। मक्का मुकर्रमा से मुशायर मुक़द्दसा लाना ले जाना भी इसमें शामिल है। इसकी फ़ीस 12,113 रियाल और 95 हलाला फ़ीकस रखी गई है, और इसमें भी आप वैट शामिल कर लें 15%। और वाज़ेह रहे कि वज़ारत हज और उम्रा की वेबसाइट पर हज की दरख्वास्तें वसूल होने का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। इसके अलावा आपको बताएंगे आज़मीन हज की रहाइश के लिए इंतज़ामात, मुशायर मुक़द्दसा ट्रेन नहीं चलेगी। सऊदी वज़ारत हज की जानब से इस साल दाखिली आज़मीन हज के लिए 3 कैटेगरी मुकर्रर की गई हैं। पहली कैटेगरी में आने वाले मीना की इमारतों में रहेंगे, जबकि दूसरी और तीसरी कैटेगरी के आज़मीन खैमों में क़याम करेंगे। अल अरबिया TV के प्रोग्राम में हुकाम के हवाले से बताया गया कि वज़ारत हज इस साल अंदरूनी मुल्क से 60,000 आज़मीन को हज की इजाज़त देगी। उनकी नकलो हरकत के लिए मुशायर मुक़द्दसा में बसें फराहम की जाएंगी। हज के दिनों में समाजी फासले के असूल पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मुशायर मुक़द्दसा ट्रेन सर्विस इस्तेमाल नहीं की जाएगी, जबकि मुशायर के खैमों और रहायशी टावर को मुकम्मल सैनिटाइज किया जाएगा। कोरोना ज़वाबित के तहत आज़मीन की रहाइश पर उनके जो बॉडी टेम्परेचर है वो चेक करने का इंतज़ाम किया जाएगा। मुशायर मुक़द्दसा में 3 और मक्का मुकर्रमा में 13 जो हस्पताल हैं वो हाजियों के लिए मखसूस होंगे। अल अरबिया ने रिपोर्ट में बताया कि सऊदी शहरी और गैर मुल्की के तनासब के हवाले से ताहाल फैसला नहीं किया गया। ताहम इब्तदाई रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने के बाद वसूल होने वाली दरख्वास्तों का जायज़ा लेकर ज़वाबित पर पूरा उतरने वालों का इंतखाब किया जाएगा। इजाज़तनामे पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर नहीं बल्कि मुकर्रर असूलों के तहत जारी किए जाएंगे, जिनमें सबसे अहम कोरोना वैक्सीनेशन है, जबकि उन्हें तरजीह दी जाएगी जिन्होंने पहले हज ना किया हो या कम अज़ कम पिछले जो 5 साल के दौरान हज अदा ना किया हो। वाज़ेह रहे इस साल वज़ारत हज ने सऊदी अरब के शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए हज पॉलिसी का ऐलान करते हुए 60,000 आज़मीन को हज इजाज़त देने का ऐलान किया है। ऐलान के मुताबिक हजी के लिए लाजिम है कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों या एक खुराक हासिल की हो या वो कोरोना से सेहतयाब हो चुके हों। एक और बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। वैक्सीन ना लगाने वाले 1 अगस्त से मॉल्स में दाखिल नहीं हो सकेंगे।
سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا کہ اتوار 1 اگست 2021 سے ویکسین نہ لگوانے والوں کو تجارتی اداروں، شاپنگ مال اور میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزارت داخلہ یہ بات واضح کر چکی ہے۔ الاقتصادیہ کے مطابق وزارت تجارت کے ترجمان نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ 1 اگست سے ضروری ہوگا کہ مالز آنے والے ویکسین کی 1 خوراک یا 2 خوراک لے چکے ہوں یا کرونا وائرس سے صحت یاب ہو چکے ہوں۔ توکلنا اپلیکیشن کے ذریعے اس کی تصدیق کی جائے گی۔ وزارت تجارت کے ترجمان نے مزید کہا کہ اس پابندی سے وہ لوگ مستثنیٰ ہوں گے جنہیں عمر یا صحت مسائل کی وجہ سے کرونا ویکسین لینے کے پابند نہیں۔ ترجمان نے کہا ایسی 4 سرگرمیاں جن کی وجہ سے تجارتی مراکز کے اندر یا باہر رش ہوتا ہے وہ اب بھی ممنوع ہیں۔ ان میں سوشل میڈیا کی شخصیات، اشتہاری مہم، دکانوں اور بازاروں کے افتتاح کی تقریبات، ایسے تجارتی مسابقے جن میں کسٹمر کی شرکت ضروری ہو، مصنوعات یا خدمات کے افتتاح کی تقریبات شامل ہیں۔ وزارت تجارت کے ترجمان کا کہنا تھا کورونا SOPs کی پابندی کرانے کے لیے تفتیشی دورے جاری رہیں گے۔ سعودی عرب کی توکلنا اپلیکیشن اب 75 ممالک میں کام کرے گی۔ سعودی وزارت صحت کی اپلیکیشن توکلنا سے وسیع پیمانے پر فائدہ اٹھانے کے لیے 75 ممالک میں سروس کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق توکلنا اپلیکیشن کے ذریعے عرب ممالک کے علاوہ یورپی اور ایشیائی ممالک کو بھی پہلے مرحلے کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ جن ممالک کی فہرست جاری کی گئی ہے ہم اس میں صرف بات کر لیتے ہیں۔ انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش اور اس کے علاوہ انڈونیشیا وغیرہ شامل ہیں۔ اس لسٹ میں پاکستان شامل نہیں ہے۔ 26 ممالک سے پاکستانیوں کو داخلے کی اجازت، غیر ملکیوں پر پابندی۔ پاکستان نے کیٹیگری سی ممالک سے آنے والے پاکستانیوں کو ملک میں داخلے کی اجازت دے دی ہے، تاہم اس فہرست میں شامل ممالک سے آنے والے غیر ملکیوں کو سفر کے لیے خصوصی اجازت حاصل کرنے کی شرط برقرار رکھی گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی ہدایت کے بعد سول ایویشن اتھارٹی نے کیٹیگری سی کی نئی فہرست جاری کر دی ہے۔ سول ایویشن کی جانب سے جاری کی گئی فہرست کے مطابق سی کیٹیگری کے ممالک کی تعداد 38 سے کم کر کے 26 کر دی گئی ہے، جبکہ ان ممالک سے آنے والے پاکستانیوں کو داخلے کی اجازت دی گئی ہے۔ خیال رہے اس سے پہلے کیٹیگری سی میں شامل 38 ممالک سے آنے والے مسافروں کے داخلے پر مکمل طور پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ نئے ہدایت نامے کے بعد کیٹیگری سی میں شامل ممالک سے پاکستانی مسافر بغیر اجازت نامے میں پاکستان کا سفر کر سکیں گے، جبکہ غیر ملکیوں کو پاکستان آمد کے لیے NOC سے اجازت حاصل کرنا ہوگی۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کے ہدایت نامہ کے مطابق تمام مسافروں کا ایئرپورٹ پہنچنے پر ریپڈ ٹیسٹ ہوگا اور دیگر SOPs پر عمل کرنا ہوگا۔ کیٹیگری سی کی نئی لسٹ میں شامل 26 ممالک میں انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، ایران، انڈونیشیا، عراق اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ آپ کو ایک اور بڑی اپڈیٹ دیں گے۔ کویت میں غیر ملکیوں کی آمد پر پابندی برقرار رہے گی۔ کویتی حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال کے باعث غیر ملکیوں کی کویت آمد پر پابندی بحال رہے گی۔ القبض کے مطابق حکومت نے کہا کہ غیر ملکیوں کی آمد پر پابندی کا مقصد ملک کو کرونا وائرس کی نئی شکلوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ وبا کی عالمی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ پابندی تا حکم ثانی برقرار رہے گی۔ واضح رہے کہ اتوار کو کویت میں کرونا کے انسداد کے لیے کام کرنے والی اعلیٰ کمیٹی کا اجتماع ہوا جس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ اقامے ویزے میں توسیع ہوئی یا نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال انٹرنیشنل فلائٹس کی آمد پر پابندی برقرار ہے۔ موجودہ جو 9 ممالک ہیں اس پر سے خصوصی پروازوں کے ذریعے سعودی عرب میں موجود غیر ملکیوں کو جو اپنے وطن جانا چاہتے ہیں انہیں روانہ کیا جا رہا ہے۔ بیرون مملکت موجود تارکین کی جانب سے بیشتر سوالات انٹرنیشنل فلائٹس کے اوپن ہونے اور ویزوں کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں۔ محمد اکمل کا سوال ہے کہ جو لوگ چھٹی پر گئے ہیں ان کے اقاموں اور خروجودہ میں توسیع ہوئی ہے، یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ توسیع ہوئی ہے یا نہیں؟ شاہی احکامات کے مطابق وہ غیر ملکی جو چھٹی پر اپنے ملک گئے ہیں ان کے اقاموں کی مدت میں 31 جولائی 2021 تک کی مفت توسیع کر دی گئی ہے۔ اگر آپ کی اس میں چھٹی میں ابھی تک توسیع نہیں ہوئی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جوازات کا کہنا ہے کہ اس میں آٹومیٹک طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کو آپ کی باری آنے پر اس میں آٹومیٹکلی توسیع ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو جوازات سے یا کسی بھی ادارے سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر عمان نے سوال کیا ہے کہ فیملی وزٹ ویزے میں توسیع کیسے ہوگی؟ شاہی رعایت کے مطابق وہ افراد جو فیملی وزٹ ویزا لگوا چکے ہیں ان کے لیے بھی خصوصی رعایت دی گئی ہے کہ ان کے ویزوں کی مدت میں بھی 31 جولائی 2021 تک میں آٹومیٹک طریقے سے توسیع کی جا چکی ہے۔ آسیہ علی پوچھتی ہیں کہ میں پاکستان میں ہوں، میرا پاسپورٹ وہ جولائی میں ختم ہو رہا ہے، اگر ختم ہونے سے 2 یا 3 ہفتے پہلے سعودی عرب آ جاؤں تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟
آپ کا کہنا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ جولائی میں ختم ہو رہا ہے، ممکن ہے کہ اس وقت تک حالات نارمل ہو جائیں اور پروازیں بحال ہونے کی صورت میں کسی قسم کی مشکل نہیں ہوگی۔ جب سعودی عرب آ جائیں تو دوسرا پاسپورٹ بنوا کر اس کی معلومات جوازات کے مرکزی کمپیوٹر میں یعنی کہ فیڈ کروا لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس عرصے میں جب آپ پاکستان میں مقیم ہیں اپنا پاسپورٹ تجدید کروا لیں، ساتھ ہی پاسپورٹ آفس کو درخواست دیں کہ پرانا پاسپورٹ کینسل نہ کیا جائے۔ اگر اس دوران سفر پر عائد پابندی ختم ہو جاتی ہے اور پروازیں بحال ہو جاتی ہیں تو آپ اپنے پرانے پاسپورٹ پر جس کی مدت باقی ہوگی اس پر سفر کر سکتی ہیں۔ علی شیر کہتے ہیں خروج نہائی کا نظام کیا ہے؟ ان دنوں میں پاکستان جانا چاہتا ہوں، مدد کریں۔ موجودہ حالات میں خروج ہودہ اور خروج نہائی پر عمل جاری ہے۔ سعودی عرب میں رہنے والے جو واپس جانا چاہتے ہیں ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ لوگ خصوصی پروازوں کے ذریعے جو سعودی عرب سے جا رہی ہیں آپ اپنے ملک کی پرواز بک کر کے آپ جا سکتے ہیں۔ فلائٹ جو ملتی ہے وہ لیں اور آپ اس پر ٹریول کر سکتے ہیں، اس پر کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ لے کے چلیں گے آپ کو کچھ اسپیشل فلائٹس کی طرف آپ کو بتاتے ہیں۔ آج وندے بھارت مشن کے تحت جدہ سے کوزی کوڈ کے لیے انڈیگو کی فلائٹ جائے گی 639-365، ریاض سے دلی کے لیے سعودی عربین ایئر لائن کی SV760 جائے گی۔ اس کے علاوہ ریاض سے کوچن کے لیے ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ IX1424 جائے گی۔ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ریاض سے 2 فلائٹ ہیں، ایک اسلام آباد کے لیے سعودی ایئر لائن کی اور دوسری ایئر بلو کی فلائٹ ہے۔ کراچی کے لیے PK9732 جدہ سے جائے گی اور اس کے علاوہ لاہور کے لیے 2 فلائٹ ہیں، ایک جدہ سے ایئر بلو کی PA4711 اور ریاض سے PIA کی PK9726۔ ملتان کے لیے ایک فلائٹ ہے PA8711، دمام سے سیالکوٹ PIA PK9244 آخری فلائٹ جائے گی۔ اس کے ساتھ آپ کو لے کے چلتے ہیں مزید خبروں کی طرف، آپ کو بتاتے ہیں زیادتی کا شکار ہونے والے بچے کا کیس درج کر لیا گیا۔ گھریلو تشدد کے انسداد کے ادارے نے کہا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے زیادتی کا شکار ہونے والے ایک بچے کا کیس درج کر لیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ادارے نے کہا کہ گزشتہ روز ٹویٹر پر ویڈیو گردش کر رہی تھی جس پر صارفین کی جانب سے #ٹیگ بھی چلایا گیا جو ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ گھریلو تشدد کے انسداد کے ادارے نے کہا کہ اس بنیاد پر ادارے نے کیس کی رجسٹریشن کی ہے، نیز قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت کی ہے کہ اس کے متعلق کارروائی کریں۔ ادارے نے کہا ہم شہریوں کے شکر گزار ہیں جو معاشرے میں زیادتی کا نشانہ بننے والے افراد کے متعلق ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ بات کریں گے آپ کو کچھ کرونا کے کیسز کی کہ سعودی عرب میں اتوار 13 جون کو کرونا کے نئے کیسز ایک بار پھر 1000 سے زیادہ سامنے آئے ہیں۔ اتوار کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 1017 نئے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ 1113 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید 19 مریض چل بسے جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 7572 ہو گئی ہے۔ ای ایجوکیشن سعودی عرب دنیا کے 4 مثالی ملکوں میں شامل ہو گیا۔ سعودی وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد آل شیخ نے کہا کہ یونیسکو نے سعودی عرب کو ای ایجوکیشن میں دنیا کے 4 مثالی ملکوں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق وزیر تعلیم ای ایجوکیشن نیشنل سینٹر کونسل نے 7ویں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے بتایا جن 4 ممالک کو ای ایجوکیشن میں دنیا کا سب سے بہترین ملک قرار دیا گیا ہے ان میں جنوبی کوریا، سعودی عرب، چین اور فن لینڈ شامل ہیں۔ نیا سعودی فیشن فورم نیو یارک اور ریاض سے براہ راست نشر ہوگا۔ سعودی عرب کے فیشن کمیشن نے ایک نئے ڈیجیٹل اقدام کا اعلان کیا جو آئندہ ہفتے ریاض اور نیو یارک سے براہ راست نشر کیے جانے والے ایونٹ کے ساتھ شروع ہوگا۔ عرب نیوز کے مطابق فیشن فیوچر جو سعودی عرب میں فیشن کے شعبے کے لیے وقف کردہ پہلے پروگرام کے طور پر 2019 میں متعارف کروایا گیا تھا۔ فیشن فیوچر لائیو اور اس کے علاوہ جو اس کو 17 جون کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے طور پر دوبارہ لانچ کیا جائے گا۔ سعودی عرب اور امریکہ میں بیک وقت ہونے والے اس ایونٹ کو خصوصی طور پر ورچوئل پلیٹ فارم کے ذریعے آن لائن پیش کیا جائے گا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔